अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नका ला तुस्मिउल मौता रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा व ज़िदनी फ़हमा। सुबहानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। गुफ्तगू चल रही थी कि जो अहबाब समाए मौता के कायल हैं, यानी जो ये कहते हैं कि मरने के बाद इंसान सुन सकता है और बात सुनकर फिर उसको हल भी करवा सकता है, उनके कुछ दलाइल हैं जिससे वो समाए मौता यानी मुर्दों के सुनने के हवाले से मसला अख़ज़ करते हैं। उसमें से दो दलीलें आप अहबाब के सामने पेश कर दी गई थीं। तीसरी दलील जो उन अहबाब की जानिब से पेश की जाती है वो ये कि अहादीस मुबारका से हमें ये बात मालूम होती है कि जब कोई मुसलमान कब्रिस्तान के अंदर जाए तो वो जाकर मुर्दों को सलाम करता है। तो जब वो सलाम करता है तो इसका मतलब ये है कि वो सुनते हैं तो सलाम करता है ना, वगरना उनको मुखातब करने का मकसद क्या है। अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर कहा जाता है उन्हें। ये दलील पेश करके साबित करने की कोशिश की जाती है कि मुर्दे सुनते हैं। जब हम इस दलील की हकीकत पर गौर करते हैं तो हमें उनके इस्तिदलाल के दो जुज़ मालूम होते हैं। नंबर एक कि इसके अंदर खिताब है, नंबर दो सलाम किया जा रहा है। तो दलाइल की रोशनी में जब हम इन दोनों जुज़ों का तज्ज़िया करते हैं तो हमें पता चलता है कि महज किसी को मुखातब करने से उसका सुनना लाज़िम नहीं आता और इसी तरह किसी को सलाम करने से उसका सुनना लाजिम नहीं आता। इसके लिए हम दलाइल की तरफ चलते हैं। जब हम कुरान मजीद को देखते हैं, सूरत अस्साफ़ात में हमें इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा मिलता है। तो उसमें इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब बुतों को तोड़ने के लिए उनके इबादत खाने में गए तो वहाँ पर उन्होंने जो बुतों के साथ गुफ्तगू की थी उसका तज़किरा हमें सूरह साफ़ात में मिलता है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बुतों को मुखातब किया था, अला ताकुलून मा लकुम ला तंतिकून, तुम खाते क्यों नहीं, क्या वजह है कि तुम बात क्यों नहीं कर रहे। अब ये तो सारे कलमा पढ़ने वाले मानते हैं कि बुत जो हैं ना वो सुनते हैं ना वो बात कर सकते हैं। तो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसके बावजूद उनको मुखातब किया है, तुम खाते क्यों नहीं, तुम बोलते क्यों नहीं। यानी इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो उनकी कमज़ोरी वाज़े करने के लिए ये बात की थी कि देखो जिनको तुम रब बना रहे हो, जिनको तुम माबूद समझ रहे हो, ना वो खा सकते हैं ना वो बात कर सकते हैं। लेकिन हमारे मौजू के मुतल्लिक़ यहाँ पर उनका मुखातब करना है। इसका मतलब ये है कि जिसको मुखातब किया जाए उसका सुनना लाज़िम नहीं है। ये हरगिज़ साबित नहीं होता कि वो सुनता है इसीलिए तो उसको मुखातब किया गया है। अगर ये लाज़िम आए तो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब बुतों के साथ खिताब किया था तो क्या कोई कलमा पढ़ने वाला ये मान सकता है कि वो बुत इनकी बात सुन रहे थे। दूसरी दलील सही बुखारी के अंदर हदीस है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजर अस्वद के साथ कलाम किया था, उसको मुखातब किया था। कहने लगे इन्नी आलमु अन्नका हजरुन, मुझे पता है कि तू पत्थर है, ला तनफ़उ व ला तज़ुर्रु, ना तो नफ़ा दे सकता है किसी को,
نہ تو نقصان دے سکتا ہے۔ دیکھیں اب حجر اسود تو سنتا نہیں ہے، وہ تو پتھر ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ساتھ خطاب کر رہے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ تو پتھر ہے، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ تو نقصان دے سکتا ہے۔ اگر میں نے اپنے پیارے حبیب کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی بوسہ بھی نہ دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ تجھے بوسہ دیا تھا اس لیے ہم تجھے بوسہ دیتے ہیں۔ اس حدیث سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ محض کسی کو مخاطب کرنے سے اس کا سننا لازم نہیں آتا۔ ہم خط لکھتے ہیں کسی کو، اب تو موبائل کے اوپر جو ہے پیغام دے دیا جاتا ہے، پہلے خط لکھنے کا بھی رواج تھا۔ تو جب ہم خط لکھتے ہیں تو اس کو شروع میں السلام علیکم لکھتے ہیں۔ کیا جب ہم خط لکھ رہے ہوتے ہیں، اس کو ہم مخاطب کر رہے ہیں، تو کیا وہ اس وقت سن رہا ہے؟ نہیں سن رہا۔ سب کو پتہ ہے کہ وہ سن نہیں رہا اس وقت۔ جب وہ خط دیکھے گا، اس کو پڑھے گا، پھر اس کو پتہ چلے گا کہ مجھے خط بھیجنے والے نے سلام بھی کیا ہے، لیکن ہم اس کو مخاطب کر رہے ہیں۔ حدیث مبارکہ سے ایک اور دلیل، سارے مسلمان تشہد پڑھتے ہیں اور اس تشہد کے اندر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سلام بھیجتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے اللہ کے نبی، آپ کے اوپر سلام ہو۔ صحابہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی کے اندر، آپ آگے نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے صحابہ بھی یہ سلام کہہ رہے ہیں، مخاطب کر رہے ہیں نبی علیہ السلام کو۔ جہاں جہاں پر بھی صحابی موجود تھے، مسلمان موجود تھے، وہ تشہد کے اندر یہ جملہ دہراتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر سلام بھیجتے تھے خطاب کے صیغے کے ساتھ۔ لیکن آپ کو کسی حدیث کے اندر یہ بات نہیں ملے گی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عقیدہ ہو یا صحابہ کا یہ عقیدہ ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ سلام سنتے ہیں۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سننا ثابت ہو جائے تو پھر آپ نے اس کا جواب کیوں نہیں دیا؟ کیونکہ قرآن مجید سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب سلام کا تحفہ پیش کیا جائے تو اس کا جواب دینا لازمی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں نہ کسی صحابی کا یہ عقیدہ تھا، نہ کسی تابعی کا یہ عقیدہ تھا، اور نہ ہی کسی حدیث کے اندر آپ کو یہ بات ملے گی کہ یہ سلام جو خطاب کے صیغے کے ساتھ ہم کہتے ہیں وہ نبی علیہ السلام سنتے ہیں، یہ کسی جگہ پر آپ کو بات نہیں ملے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محض کسی کو خطاب کرنے سے اس کا سننا جو ہے وہ لازم نہیں آتا۔ یہ ہو گیا ان دوستوں کے پہلے جز کا جواب کہ جس سے وہ استدلال کرتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں، کیونکہ ان کو سلام کے اندر مخاطب کیا جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں دوسرے جز کی طرف کہ جی ان کو سلام کیا جاتا ہے۔ سلام اسی لیے ہم کرتے ہیں کہ وہ سنتے ہیں۔ جب ہم دلائل کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سلام تین طرح کا ہے۔ ایک سلام ہے سلام ملاقات۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ یوں کیا ہے کہ جب تم کو سلام کا تحفہ پیش کیا جائے فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، اس سے اچھا جواب دو یا اسے ہی لوٹا دو۔ یعنی اگر کوئی تمہیں السلام علیکم کہتا ہے تو تم کم از کم وعلیکم السلام ضرور کہو، آگے ورحمۃ اللہ یہ اس سے اچھا ہو جائے گا، وبرکاتہ یہ اس سے اچھا ہو جائے گا۔ تو یہ ہے سلام ملاقات۔ سلام ملاقات کے اندر سننے سنانے والی بات ہوتی ہے۔ اسی طرح دوسری سلام ہے مجلس برخاست کرنے کی، یعنی جب کوئی جاہل کسی سمجھدار آدمی سے، متقی اور پرہیزگار آدمی سے بحث مباحثے پر اتر آئے اور سمجھنے کی کوشش نہ کرے تو قرآن مجید نے ایسے نیک بندوں کو یہ تلقین کی ہے اور ان کی یہ خصوصیت بیان کی ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب ان سے جاہل لوگ مخاطب ہوتے ہیں
تو وہ سلام کہہ دیتے ہیں، یعنی مجلس برخاست کر دیتے ہیں۔ جب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری بات سمجھنے کے لیے آمادہ نہیں ہیں، ضد پر اترے ہوئے ہیں، ہڑ درمی پر اترے ہوئے ہیں، تو وہ مجلس کو ختم کر دیتے ہیں اور السلام علیکم کہہ کر چلے جاتے ہیں۔ یہ مجلس کو چھوڑنے کی سلام ہے۔ تیسری سلام ہے سلام دعا، جس کا مقصد محض کسی کو دعا دینا ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تجھے سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ فلاں کو سلامت رکھے۔ اب یہ جو سلام ہے، اس کا مقصد صرف کسی کو سلامتی کی دعا دینا ہوتا ہے، اس کے اندر سننے سنانے کا کوئی چکر نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں، حالیہ دنوں میں جنوبی پنجاب کے اندر سیلاب زوروں پر ہے، بہت زیادہ لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے، تو ہم گھر بیٹھے ہی ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے سلامتی کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ان کی جان کی حفاظت فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مال کی حفاظت فرمائے۔ اب ہم یہ جو ان کے لیے سلامتی کی دعا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ کشمیر کے مسلمانوں کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ تو کیا ہمارا یہ عقیدہ ہے کسی بھی مسلمان کا کہ وہ ہماری سلام سن رہے ہیں؟ بالکل کسی کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ یہ سلام محض دعا کے لیے ہے۔ اب ہم اس بات کی طرف آتے ہیں کہ جو قبرستان کے اندر جا کر سلام کیا جاتا ہے، یہ دعا کون سی ہے؟ کیا یہ سلام ملاقات ہے؟ اگر یہ سلام ملاقات ہے تو قرآن مجید کے مطابق سلام ملاقات کے اندر آگے سے جواب دینا کم از کم اتنا وہ ضروری ہے۔ تو کبھی کسی نے آگے سے جواب نہ دیا ہے، نہ کبھی کسی زندہ انسان نے ان کا جواب سنا ہے، اور دوسری مجلس برخاست کرنے کی بھی وہ سلام نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہم تو قبرستان کے اندر جا رہے ہیں، نہ کہ اس کو چھوڑ رہے ہیں اس وقت۔ اب یہ سلام نہ سلام ملاقات ہے، نہ سلام برخاست کرنے کی ہے، مجلس چھوڑنے کی ہے، تو اب ایک ہی سلام باقی رہ جاتی ہے، اور وہ ہے سلام دعا، کہ جو ہم قبرستان کے اندر سلام کرتے ہیں، اس کا مقصد اپنی میتوں کو، اپنے فوت شدگان کو سلامتی کی دعا دینا ہے بس۔ اور سلامتی کی دعا دینے کے اندر سننے سنانے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ مزید اس کی دلیل کیا ہے کہ جو ہم قبرستان کے اندر جا کر سلام کرتے ہیں، یہ سلام دعا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے۔ اب یہ جو میں آپ کے سامنے ترجمہ اس کا پیش کر رہا ہوں، یہ ترجمہ بھی انہی احباب کے بڑے عالم دین کا ہے جو سماع موتا کے قائل ہیں۔ صحیح مسلم کا ترجمہ مولانا غلام رسول سعیدی صاحب نے کیا، تو میں ان کی کتاب سے آپ کو یہ اس حدیث کا ترجمہ جو انہوں نے کیا وہ بیان کر رہا ہوں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں کس طرح دعا کروں جب قبرستان کے اندر جاؤں؟ تو میں کس طرح دعا کروں؟ حدیث یہاں سے شروع ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم جا کر اہل بقیع کے لیے بخشش کی دعا کرو۔ یہ ترجمہ مولانا کر رہے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم جا کر اہل بقیع کے لیے بخشش کی دعا کرو۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں، میں نے پوچھا، اے رسول اللہ، میں کس طرح دعا کروں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اہل بقیع کے لیے، یعنی جو بقیع قبرستان ہے، وہاں پر جو مسلمان مدفون ہیں، ان کے لیے بخشش کی دعا کرو۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کے لیے دعا کیسے کروں؟ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آگے سے جواب دیا، تو آپ نے فرمایا، جا کر کہنا، السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین ویرحم اللہ المستقدمین منا والمستأخرین وإنا ان شاء اللہ بکم للاحقون۔ اے مومنوں اور مسلمانوں کے گھر والوں، جو ہم سے پہلے جا چکے ہیں اور جو بعد میں جانے والے ہیں، سب پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے،
اور ہم بھی انشاءاللہ تمہارے ساتھ لاحق ہونے والے ہیں۔ یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر، اور مولانا غلام رسول سعیدی صاحب نے جو ترجمہ کیا ہے اس کی جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 781 ہے۔ فرید بک سٹال لاہور سے یہ کتاب شائع ہوئی ہے۔ اب دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم اہل بقیع یعنی فوت شدگان کے لیے بخشش کی دعا کرو۔ حضرت عائشہ نے سوال کیا کہ میں ان کے لیے دعا کیسے کروں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قبرستان میں جانے کی یہ دعا سکھائی۔ اب اس کے اندر جو قبرستان کے اندر ہم نے جا کر سلام کرنا ہے یا جو ان کو مخاطب کرنا ہے، اس کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی دعا، بخشش کی دعا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی دعا کی بات کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قبرستان کے اندر جا کر جو ہم سلام کرتے ہیں وہ سلام سلام دعا ہے، اور سلام دعا کے اندر سننے سنانے کی کوئی بات نہیں ہوتی۔ اس کو اگر ہم مزید سمجھیں تو ہم تشہد کے اندر ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں، سب کے اوپر سلام بھیجتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر بھی سلام ہو اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلام ہو۔ اب دیکھیے، ہر مسلمان جو نماز پڑھتا ہے وہ نماز کے اندر جب تشہد پڑھتا ہے اس کے دائیں طرف بھی مسلمان ہیں، اس کی بائیں طرف بھی مسلمان ہیں، اس کے پیچھے بھی مسلمان ہیں، اور اگر وہ درمیان والی صف میں ہے تو اس کے آگے بھی مسلمان ہیں۔ تو ہر طرف اس کے سارے مسلمان موجود ہیں، اور پوری دنیا کے اندر اس وقت مسلمان موجود ہیں۔ تو کوئی بھی مسلمان یہ عقیدہ نہیں رکھتا کہ میں جو سلام اپنے مسلمان بھائی کو کہہ رہا ہوں وہ سنتا ہے، اور جو وہ مجھے سلام کہہ رہا ہے وہ میں اس کی سنتا ہوں۔ ابھی تجربہ کر کے دیکھ لیں، تشہد پڑھتے ہیں آپ، تشہد کے اندر آپ اپنے دائیں طرف والے بھائی کو بھی سلام کر رہے ہیں، وہ آپ کو کر رہا ہے، بائیں طرف والے کو آپ کر رہے ہیں، وہ آپ کو سلام کر رہا ہے، پیچھے والے کو بھی آپ سلام کر رہے ہیں، وہ آپ کو سلام کر رہا ہے، آگے والے کو بھی آپ سلام کر رہے ہیں، وہ آپ کو سلام کر رہا ہے۔ تو کبھی آپ نے کسی کی سلام سنی ہے؟ نہیں سنی، لیکن سلام آپ کو وہ کہہ رہے ہیں، آپ ان کو سلام کہہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض سلام سلام دعا ہوتی ہیں جس کا مقصد محض دعا دینا ہے، اور فوت شدگان کو ہماری دعا سے زیادہ اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا جو ہم قبرستان کے اندر جا کر سلام کرتے ہیں وہ سلام سلام دعا ہے، اور سلام دعا کے اندر سننے سنانے کا کوئی چکر نہیں ہوتا۔ لہٰذا جو احباب اس سلام سے مردوں کے سننے کا مسئلہ اخذ کرتے ہیں ان کا مسئلہ بالکل بے بنیاد ہے، حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔